अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो यकीनन पाकिस्तान है, और आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक बताने से पहले, टॉपिक सब आपको पता है। गैस पेट्रोल की कीमतों का इजाफे का ऐलान हो चुका है। खान साहब गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, महंगाई का तूफ़ान कहाँ जाके रुकेगा, और मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा नहीं होगा। और जो मैंने कहा है कि आसिम मुनीर पर, जनरल आसिम मुनीर पर क्या खौफनाक दबाव है, और क्या हिकमत अमली है खान साहब से कौमी हुकूमत तस्लीम करवाने की, और आम इंतखाबात का हुकूमत ने ना करवाने का ऐलान बाकायदा कर चुकी है। और फिर जो कराची में हो रहा है, मैं उस पर एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो लाजमी देखिएगा। अल्लामा अल हफीज़ कि मंजर क्या बनने जा रहा है। उस पर फैज साहब का एक शेर याद आया कि कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, किनारे आ लगे उम्रे रवां या दिल ठहर जाए, किनारे आ लगे उम्रे रवां या दिल ठहर जाए। ये सिचुएशन है कि इतनी मायूसी और इतनी बेजारी और इतनी महरूमी है। एक एक करके बात करते हैं। ये तो पता चल गया आपको कि जी पहले तो एक्सपेक्टेशंस थी कि पेट्रोल शायद 8-10 दिन में बढ़ेगा, मगर आला फिसरन आज मिनी बजट पास हुआ और उसमें 170 रुपये के टैक्सेस। अच्छा, जो मीडिया आपको दिखा रहा है ना कि मेकअप पर पैसे बढ़ जाएंगे और टूथपेस्ट पर बढ़ जाएंगे, उन चीज़ों बता रहा है जो आम आदमी के इस्तेमाल की नहीं है, जो खासकर 60% हमारी आबादी देहाती इलाकों में रहती है। बस ये ध्यान में रखें कि जब पेट्रोल पर कीमत बढ़ेगी, घी तेल पर कीमत बढ़ेगी, तो बाकी चीज़ों पर क्यों नहीं बढ़ेगी। और जब गैस पे कीमत सनत की बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि बाकी चीज़ें, सिगरेट ही तो लोग नहीं पीते ना, खाली रोटी भी खाते हैं, गंदम भी खाते हैं, घर का किराया भी देना होता है। जब मेरे अखराजात बढ़ेंगे तो मेरे पास जो बेचने का है मैं उसकी कीमत बढ़ाऊँगा ना। तो बहरहाल एक खौफनाक मंजर कशी है इस वक्त महंगाई की, आम आदमी। अच्छा, वहाँ सूरत हाल ये भी है कि कोई आपके सिंगर है जीशान, मैं तो नहीं जानता, पूरा नाम बताया था भूल गया, कि वैसे तो उसकी शादी पार्टी में, मुख्तलिफ तकरीबात में 7-8 लाख रुपए से बुकिंग होती है, पर अभी 3-4 दिन पहले एक शादी में उस पर 30 लाख रुपए लुटाए गए। ये आप में से लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और वो इस मुल्क की तबाही के असल जिम्मेदार हैं। एक और तस्वीर वायरल हुई है मलक रियाज की, ख़ानदान की किसी बच्चे की शादी, उनकी बीवी की, उस पर भी लाखों रुपए सुना है लुटाए गए। और ये आम लुटते हैं शहरी इलाकों में, और जागीरदारों के यहाँ भी लुटते हैं, मगर उनसे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये जो महंगाई हुई है ना, मैं इस पर सिर्फ आपको मुख्तसरन आगे, क्योंकि मैं इतना नहीं बता सकता, क्योंकि लोग एतराज़ करते हैं कि जी मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। हालांकि मैं आपको पूरे 24 घंटे का समझ, जो लोग टीवी नहीं देखते या सरसरी देखते हैं, मैं उनको मुकम्मल समझ देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन तजिए के साथ जो लोग कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग सामने आके नहीं कह सकते, मैं उनका तजिया देता हूँ। जो मैंने मालूमात की, जो महंगाई हो रही है ना, तो मुझे 3-4 पाकिस्तान के नॉन इकोनॉमिस्ट ने, मैंने उनसे पूछा कि आम आदमी का ख़र्चा क्या है, कि नहीं डिपेंड करता है क्लास टू क्लास। मिसाल के तौर पे एक घर गुलशन इकबाल में है या समनाबाद लाहौर में है, वो 2 लाख रुपए पहले खर्च करता था, 2.5 लाख रुपए, कि उनके घर में एक गाड़ी भी थी छोटी सी, और उनके बच्चे अच्छे स्कूल भी जाते थे, कॉलेज जा रहे थे, तो वो 2.5-3 लाख में, 2.25 लाख में गुजारा कर लेते। अब उनको 4 लाख रुपए चाहिए, क्या ज़रा आमदनी है। और वो आदमी जो कोरंगी में रहता है, लांडी में रहता है, औरंगी में रहता है, या अंदरून शहर लाहौर में कहीं रहता है, और उसका घर मौजूद है, बच्चे हैं घर में, उसे सिर्फ रोटी खाने के लिए, बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल भेजने के लिए, और कोई अय्याशी नहीं, कोई फ्रूट नहीं खा सकता, वो अच्छे कपड़े नहीं बना सकता, 80 से 90 हज़ार रुपये चाहिए। और अगर उसने नॉर्मल एक, कि ठीक है बना, बहुत ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, एक कोई अय्याशी नहीं है कि वो ट्रेन में सफ़र नहीं करता, जहाज़ का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। पहले भी कौन से लोग 1% करते थे, अब कराची से लाहौर का टिकट जो है वो 80,000 रुपये से अबव का है आने जाने का। तो
اب کتنے لوگ سفر کریں گے یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں. جو انٹرنیشنل سفر ہے اس پر 20% ریل ٹکٹ کا جو ہے 20% تک ٹیکس ہے. مطلب امریکہ کا ٹکٹ اب 5 لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ 1,20,000 روپے چاہیے اگر انہوں نے ایک نارمل لائف گزارنی ہے جس میں کوئی خواب پورا نہیں کر سکتے مگر روٹی کو نہیں ترسیں گے. تو 1,20,000 روپے. اور عام آدمی کی ایوریج تنخواہ جو آپ کے ہیں وہ 22,500 ہے اور 30-40 ہزار بھی ہے, 50,000 بھی ہے. تو اب اس روشنی میں طے کر لیں اس میں تشدد بڑھے گا. آپ کراچی میں دیکھیں روز 3-4 جگہ پر لوگ مارے جاتے ہیں. آج ہی ابھی خبر دیکھی ہے کہ موٹر سائیکل پہ میاں بیوی جا رہے تھے, گولی مار دی نوجوان لڑکے کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو تشدد خوفناک حد تک بڑھے گا. اچھا, جہاں پر قانون انصاف کے ادارے پہلے ہی لوٹ مار کا شکار ہوں, اپنے کام نہ کرتے ہوں, تو وہاں اس صورتحال میں سوچئے کہ کیا غدر بوت پڑنے والا ہے. اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2% سے 1.5% سے 2% اور اس سے بھی زیادہ منفی گروتھ ہو سکتی ہے. ویسے تو 2.6 دکھائی جا رہی ہے نا گروتھ ہوگی اس سال کی, مگر نہیں, وہ منفی ہوگی. پیداوار جو ادارے ہیں وہ حوصلہ ہار چکے ہیں اور جو پرائیویٹ سرمایہ کاری ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. انفلیشن ریٹ جو ہے, مہنگائی 35 سے 40% تو لازمی جائے گی اور اس سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. تو اور پھر ڈالر غائب ہے, بظاہر آپ کو سستا دکھایا جا رہا ہے نا, یہ ایک دم پھر اوپر چلا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ڈر یہ ہے کہ بہت بڑا انریسٹ نہ ہو جائے. اچھا, پھر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو آپ کی ریٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے, 3 ادارے, 2 مجھے نام یاد ہے, موڈیز اور فچ, وہ آپ کی ریٹنگ گرائے چلے جا رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ فچ نے دی اور کہا ہے کہ جی بیرونی قرضوں کا دباؤ تشویشناک ہوگا, آپ کو جو پیسے جمع کرنے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے, دنیا آپ سے مایوس ہے, اس طرح کی باتیں. مطلب وہ اور ڈرا رہے ہیں. تو اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ ریل منظر تو یہ ہے, اصل ایشو تو یہ ہے. اور اسحاق ڈار نے ایک اور بات کہی ہے جسے کوئی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, نوٹ نہیں کیا گیا, کہ یہ اکانومی برباد کیسے ہوئی. اسمبلی میں جب انہوں نے منی بجٹ تقریر کی کہ یہ اکانومی کیسے گری, کس نے گرائی, اس کے ذمہ دار کون ہے, اس پر ایک قومی کمیشن بننا چاہیے. آپ کے خیال میں جب میڈیا نے اسے لفٹ ہی نہیں کرائی تو کوئی قومی کمیشن بن سکتا ہے؟ اور وہ قومی کمیشن کون بنائے گا؟ حکومتیں بناتی ہیں نا, تو وہ کہنا بننا چاہیے وزیر خزانہ. اچھا, بن گیا تو کوئی مانے گا؟ جس طرح سے ادارے متنازع ہیں, افراد, سیاسی پارٹیاں, فوج سب متنازع ہیں نا, تو کوئی کمیشن وغیرہ نہیں بنے گا, کبھی کسی کو نہیں پتہ چلے گا. اور یہی ہوتا رہے گا کہ آنے والے جانے والے کو الزام دے کر اپنی جان بری الزمہ کرواتے رہیں گے. اچھا دیکھیں, انتخابات نہیں ہوں گے, اس کے اور ثبوت بعد میں دوں گا. سب سے بڑا ثبوت دیتا ہوں کہ جسے میں باقاعدہ اعلان سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر اشتہار آ رہا ہے مردم شماری کا. ایک طرف 3 مہینے میں انتخابات کروانے ہیں اور تمام کانسٹیٹیوشنل لائر جو ہیں اور پولیٹیشین جو ضمیر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے, مگر حکومت مردم شماری کا اشتہار دے رہی ہے کہ جی حصہ لیجئے. مطلب جو شرائط پہلے سے رکھی ہوئی ہیں کہ جناب پہلے سے طے ہوا ہے کہ پہلے نئی مردم شماری ہوگی, پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی. 3 مارچ تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ مردم شماری ہوگی, پھر وہ کاؤنٹنگ اس کی, اور پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ انہوں نے انتخابات نہیں کرانے. اب یہ کورٹ جا کے گورنر کیا گواہی دیں گے اور کیا چیزیں پیش کریں گے. جی کہا جا رہا ہے کہ صدر الیکشن کا اعلان کر دیں تو ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا. کچھ کانسٹیٹیوشن لائر کہتے ہیں کہ یس ہی کین ڈو اٹ, اور کچھ کہتے ہیں نہیں. اور پھر جو نیچے کیاس ہے, کوئی اتفاق کی رائے تو نہیں ہے نا. جو صدر ہے وہ تو ایک پارٹی کا کارکن ہے. آپ کو اچھی طریقے بتایا کہ اس نے آرڈیننس بھی جاری نہیں کیا منی بجٹ کے لیے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا کہنے پہ چلتا ہے. وہ اگر غلط بھی کہتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر خان صاحب کو آج عدالت میں پیش ہونا ہے, اور کس میں حفاظتی ذمہ داری اور ضمانت کے لیے, جس کی مین شرط ہوتی ہے کہ ملزم عدالت آئے. میں کہا خان صاحب کہیں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے کہ جی وہ بیمار ہے. اچھا, بیماری ایسی ہے کہ وہ ریاست کے کسی ادارے پر ٹرسٹ نہیں کرتے, جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا سب سے امپورٹنٹ ہے, اور جب تک طاقت پر اس کے نیچے نہیں آئے گا یہ ملک نہیں سدھر سکتا.
تو خان صاحب نے رول آف لا کو، عدلیہ کو تو اپنے نیچے کر لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے صرف فوج کو اور کرنا ہے، جس پر وہ روز نئے الزام لگاتے ہیں کہ باجوہ ان کے فون ٹیپ کرتا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ فوج کی جو ایک اکانومی کی ریٹنگ رہی نا، اسی طرح فوج کی ریٹنگ بھی گرتی جائے، اس کی ساکھ بھی ختم ہوتی جائے، اور یہاں ایک بڑا بحران کریٹ ہو جائے. مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ اسے بیان یوں کرتے ہیں کہ اگر اس آدمی کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا اور اس کو فکس نہیں کیا گیا، اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا، تو یہ ملک کو کوئی بہت بڑا دھچکا لگ جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور خان صاحب کے ارادے کیا ہیں یہ تو خان صاحب جانتے ہیں. مگر یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ خان صاحب عدالت نہیں جانا چاہتے. کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ہر صورت لانا ہے، وہ نہیں آ سکتے تو ایمبولینس میں لائیے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم سیکورٹی بھی دیں گے. تو آج کی تاریخ دی ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے. وہ اپنے بنکر میں ہیں اور خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، جو عدالت نے بھی کہا کہ جب انہیں عدالت میں ہونا تھا تو وہ خطاب فرما رہے تھے. اچھا، دوسری طرف اسلام آباد میں ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی 11 بار آپ کو بلایا گیا 10 سماعتوں پہ، آپ ایک بار بھی نہیں آئے، اور آپ کو عدالت تو آنا پڑے گا. مگر خان صاحب کے وکلا کی ضد ہے کہ وہ کسی صورت بھی نہیں آ سکتے، وہ بیمار ہیں، ابھی 3 ہفتے اور بیمار رہیں گے. اچھا، جو سرکار ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو بیماری کا وہ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، آپ کی گولی لگی ہے، آپ کی ٹانگ زخمی ہے، 3.5 مہینے ہو گئے، تو اسے جو ریاست کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو میڈیکل لیگل پولیس آفیسر ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو میڈیکل لیگل سرجن کہلاتا ہے، اس کا لکھا ہوا چاہیے ہوگا کہ ان کا زخم کتنا گہرا ہے، کتنے عرصے میں ختم ہوگا. مگر خان صاحب نے آج تک وہ نہیں کرایا، اور وہ نہ کرانا چاہتے ہیں، اور شوکت خانم کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عدالت ماننے کو تیار نہیں ہے. اب خان صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے، گرفتاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اچھا، باہر ان کے 2000 لوگ جمع ہیں، اس پہ بھی سن لیجئے 2 لفظوں میں 2 لائنوں میں. کہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے جو وہاں ہو کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک جاننے والی ایم پی ہیں جو مخصوص نشستوں پہ ہیں، وہ سارا دن بیٹھی رہتی ہیں اور کھانا وانا کھاتی رہتی ہیں، کچھ پیسے بھی خرچ کیے ہیں کیونکہ انہیں ٹکٹ چاہیے خان صاحب کا، تو وہ پہرا دیں گی، اب اپنا چہرہ بار بار کرائیں گی تو انہیں ٹکٹ ملے گا. پھر ہر ضلع کے، پنجاب کے خیبر پختونخوا میں بھی کچھ ضلعوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ٹکٹ چاہیے تو آپ کو اتنے لوگ اتنے دن کے لیے لانے ہوں گے اور اتنا کھانا کھلانا ہوگا. تو وہاں 2000 سے 1500 لوگوں کا ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے. اب یہ ریاست گرفتار اگر کرنا چاہتی ہے تو یہ مجمع امپورٹنٹ ہے نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر خان صاحب فی الحال بند ہے. اب جو ریاست نے کام کیا ہے کہ خان صاحب کو ایک کہتے ہیں نا کہ جی بے قرار کر کے باہر نکالنے کو، کیا کہنا چاہیے اس کو، مجھے صحیح لفظ نہیں مل رہا، کہ وہ ہڑبڑا کے باہر نکلیں. کہ اس نے کہا کہ اس آدمی کو ہر صورت میں اس کا علاج کرنا پڑے گا، اور یہ سڑکوں پہ آ کر دکھائے. رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں اس کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، میں اسے بتاؤں گا میرا نام رانا ثناء اللہ نہیں، اگر میں اس کو صحیح میں نہ بتاؤں. میں نے 25 مئی کو بھی ایسا نہیں بتایا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کوکین لیتا ہے. اچھا، یہ بات بہت پہلے سے لوگ کہتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ کہا جاتا ہے، مگر اب ملک کا وزیر داخلہ سنیں کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ آدمی کوکین لیتا ہے، آئس لیتا ہے، اس کے نشے میں ایسی باتیں کرتا ہے، اور اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے، اگر اس میں کوکین اور آئس نہ نکلے تو میں اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دوں گا، میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا. یہ ہے وہ بات جس پر خان صاحب کو اب شرائط پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط سن لیجئے. وہ شرائط یہ ہیں کہ خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اگر ملک کو چلانا ہے، بچانا ہے، اور اس کو منظم کرنا ہے، ہر چیز درست کرنی ہے، تو ایک اتفاق رائے سے چارٹر آف اکانومی کے تحت 5-7 سال کی ایک قومی حکومت بننی چاہیے. اچھا، جس پہ خان صاحب راضی نہیں ہے، آئین بھی بظاہر نہیں ایسا کوئی اشارہ کرتا، تو کہتے ہیں اگر سب ایک پیج پر ہوں گے تبھی ہی یہ ممکن ہے، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے، اور ورنہ یہ معاملات خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے. اور اکانومسٹ بھی کہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام آپ کو مل بھی جائے تب بھی آپ کے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی نہیں ٹلتا، آپ کی اکانومی بھی آگے نہیں بڑھتی کیونکہ انسرٹینٹی ہے، اور پھر کوئی ایک جماعت یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی. اس لیے ایک اتفاق رائے کی حکومت بننی چاہیے. بظاہر تو قومی حکومت ہے، مگر خان صاحب ایک بڑی پارٹی ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے یا سب سے چھوٹی ہے، مگر ایک بہت بڑی پارٹی ہے،
تو اگر وہ جب تک شامل نہیں ہوں اس وقت تک یہ قومی اتفاق رائے کی کوئی حکومت نہیں بن سکتی، اور اسی لیے الیکشن بھی نہیں کروائے جاتے، نہ کروانے کا فیصلہ کیا جائے، مگر خاقانہ بازی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں تو 90 دن الیکشن ہے، وہ اپنا گریز بھی کم نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی ساکھ بھی نہیں گرانا چاہتے، مگر اب رانا ثناء اللہ شیخ رشید انہی کاموں کے لیے مشہور ہے نا، اس لیے شیخ رشید جو اتنا بولتا ہے اسے رات بھر جگایا جا رہا ہے، سونے نہیں دیا جا رہا کہ بھئی موت تیری محبوبہ تھی، یہ سسرال تیرا گھر تھا نا، تو ابھی تو اپنے گھر والی جو سسرالی تیرے ساتھ کر رہے ہیں نمٹ۔ تو اب دیکھنا ہے کہ شیخ رشید کتنی جلدی ٹوٹتا ہے، کیا آ کے کہتا ہے بعد میں جب ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مگر خان صاحب پر جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ تو ڈرگ لیتے ہیں، آپ آئس لیتے ہیں، کوکین لیتے ہیں، آپ کو تو میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے، اب خان صاحب کو اگر ایک دن کے لیے بھی اریسٹ کریں گے، ذہن میں رکھیں کہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اب ارادے یہاں سے انداز لگا لیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں خان صاحب کو مجبور کیا جائے گا کہ حضور آپ نے قومی حکومت کو جوائن کرنا ہے۔ اب خان صاحب کریں گے نہیں کریں گے، کھڑے رہیں گے، آج صبح عدالت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے، خوف کتنا ہے عدالت میں پیشی کا، گرفتار حکومت کرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی، جبکہ تمام جو جمہوریت پسند ہیں یا ہیومن رائٹس کی حمایت کرتے ہیں، مجھ سمیت میرا خیال یہ کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خان صاحب ڈرگ لیتے ہیں اور کسی کیس میں وہ پراسیکیوٹ ہو جاتے ہیں اور فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، جیسا کہ درجن بھر سے کیس ایسے ہیں اور سب امپورٹنٹ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ سب میں نااہل ہو سکتے ہیں، تو وہ گرفتار تو کہیں نہ کہیں ایک دن کے لیے ہوں، کہیں ہوں گے ضرور۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کیا واقعی ڈرگ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی بیگم جمائمہ خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آ رہی ہیں اپنی فلم کے پریمیئر کے لیے، اور وہ یہ بتا چکی ہیں وہاں دی میل کو، وہاں کا جو آن لائن اخبار ہے میل، اور ہارڈ کاپی پہلے تو آتی تھی، مجھے نہیں پتا، کہ ان کی بیٹی ایک موجود ہے جس کو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کیا وہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آ رہی ہیں، اور کیا وہ یہ بیان دیں گی کہ ہاں خان صاحب کی بیٹی ہیں اور نارملائز کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ قوم پہلے ہی نارملائز ہے۔ تو طرح طرح کی اسپیکولیشنز ہیں۔ اب میں دو اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں خان صاحب پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا کہ خان صاحب کو تو الیکشن چاہیے اور وہ الیکشن دینا نہیں چاہتے، اور الیکشن موجود حالات میں مسائل کا حل بھی نظر نہیں آتے، اور جو سنجیدہ ترین حلقے ہیں ملک کے، جو انٹلیکچوئل ہیں، جرنلسٹک حلقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہوئے تو ملک میں اور کشیدگی بڑھے گی اور معاملات خراب ہوں گے۔ اچھا، ریاست کیسے چل رہی ہے پہلے وہ سن لیں۔ آپ کے ہاں اچانک ایک دو چھوٹی موٹی خبریں چلتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہیں، بدائے چھوٹی سی ہوتی ہیں۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے پروفیشنلزم کا کہ جی میڈیا یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے خبر دی تھی، اور غائب یوں کر دی جاتی ہے کہ زیادہ دیں گے تو ریاست بھی پیچھے چڑھ جائے گی، اور جو لوگ انوالو ہیں وہ بھی پیچھے پڑ جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ خود لوگ بھی میڈیا بھی انوالو ہے کہ جناب جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا اسکینڈل ہے پنجاب میں، اور خان صاحب کی جو حملے کی تحقیقات کی ریکارڈ ہے وہ غائب ہو گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک سیٹل ریاست میں، ایک مہذب معاشرے میں، ہمارے یہاں جلتے تو ریکارڈ عام ہے نا، یہ پہلی مرتبہ بتایا جا رہا ہے غائب ہو گیا، کہیں وجود ہی نہیں اس کا۔ اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ماسٹر پلان جو پرویز الہی کے دور میں منظور ہوا، اور پرویز الہی ان کے بیٹے نے اور پی ٹی آئی نے مل کے لوٹ مار کی، جس پہ پی ٹی آئی کے لوگ اور تمام ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے دور میں جو لوٹ مار ہوئی اس میں بزار فرشتہ نظر آتا ہے، جس پر فرح گوگی سے لے کر جمیل گجر اور بشرا بی بی سے لے کے سب پہ الزامات آتے ہیں کہ تقرریاں تبادلوں میں بھی پیسے کھائے گئے اور ہر جگہ پیسے کھائے گئے، ہاؤسنگ اسکیموں میں بھی، تو ان کے دور میں سب سے زیادہ کھائے گئے۔ اور ماسٹر پلان ایک اپروو ہوا تھا جس میں وہ راوی سٹی اور سارا کچھ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے۔ تو وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ ہائی کورٹ لاہور نے معطل کر دیا ہے، اور اسے مزید اس کی ڈیٹ بڑھا دی ہے کہ نہیں جناب اس کی پوری تحقیقات ہوں گی اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ بلا کے ہوں گی کہ انوائرمنٹل سے لے کر لوگوں کا کتنا نقصان ہوا، اس میں مال کس کس نے بنایا، اور سارے چیزیں، اس میں گرین لینڈ کتنی ضائع ہو رہی ہے۔ تو ساتھ میں بھی یہ ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ تو اب میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو بہت مستند ذرائع وہ کہتے ہیں کہ اس میں حاضر، غائب، موجود، ریٹائر، سیاستدان،
ادھر کے ادھر کے میڈیا سب شامل ہے، اور کھربوں کھربوں کا کھیل ہے یہ. ماسٹر پلان تو معطل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم میں اوپر سے اگر یہ فائلیں بھی سامنے آ گئیں تو بہت سارے لوگ ننگے ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. اب ریکارڈ جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن جو اپنے ہی لوگ لگائے گئے ہیں، جو تقرریاں تبادلے ہوئی ہیں، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ اس میں حاضر غائب سب شامل ہیں نا. تو وہ ڈی جی رینجن نے بظاہر نوٹس لے لیا ہے اور خبر بھی غائب کر دی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فائلیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں. اب میں موسٹ امپورٹنٹ ایک ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر باجوہ حافظ صاحب پر کیا دباؤ ہے، اور وہ دباؤ کتنا خوفناک ہے، وہ کتنا بہتر ہے، کتنا برا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. بہت چھوٹے چھوٹے مختصر لفظوں میں کہ جناب فوج کے ایک بہت بڑا طبقہ اندر سے دباؤ یہ ڈال رہا ہے کہ جناب اگر ملک کی اکانومی درست کرنی ہے، فوج کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے، ایٹم بم کو بچانا ہے، تو اب ایک کام کیا جائے سعودی عرب کے ماڈل کی طرح کہ شہزادہ سلمان جب ولی عہد بنے اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے ہی خاندان کے کچھ درجن بھر شہزادے غائب کر دیے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں رکھے، ان سے کہا مال نکالو ورنہ اندر جاؤ. یاد ہے آپ لوگوں کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑی خبریں چھپی تھیں کہ فلانا شہزادے بھی اٹھا لیا، اور سٹی بینک میں جس کے شیئر ہے اسے بھی اٹھا لیا، اور کسی سے $10 بلین لیے، کسی سے $4 بلین لیے، اور بارگین کر کے ان کو چھوڑ دیا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے عاصم منیر سے کہ حضور قومی حکومت بنے نہ بنے کیسے بھی ہو، یہ جو موجود حکومت ہے، اپوزیشن ہے، یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میڈیا میں جو 5-6 بڑے گروپ ہیں، اور یہ جو صنعت کار ہیں، اور یہ مافیا ہاؤسنگ والی، لینڈ والی، یہ 2000 لوگ بتائے جاتے ہیں حضور. اور کہنے والے کہتے ہیں جنہوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اسٹیمیٹ لگا کر بھی بتایا ہے کہ اگر ان سب کو 10-15 دن اٹھا لیا جائے، انہیں مور زندگی کا اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو آرام سے $30 سے $40 بلین جمع ہو سکتے ہیں، اور اکثریت کے پیسے ڈالرز میں باہر ہیں. یہ ہاؤسنگ والے چاہے وہ ریاض ملک ہو، علیم خان ہو، یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ، اور وہ میڈیا تک جاتے ہیں، اور کراچی کے اسٹاک جو بڑے نامور لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں، جن کی جنرل باجوہ کے ساتھ تصویریں کھینچا کرتی تھیں، یہ صنعت کار ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں کہ جناب ان کو اٹھائیں. تو جب کہتے ہیں کہ جی یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑا مسئلہ بن جائے گا، ڈیموکریٹک ملک ہے، اور یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپلز پارٹی، تو جواب یہ آتا ہے کہ ایسے تو بلوچستان میں بھی لوگ اٹھائے جاتے ہیں، سندھ میں بھی اٹھائے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، کراچی میں بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں پہلے سے کوئی ہماری بڑی بھی اکنامی ہے، ہمیں ریاست بچانی ہے. اور پھر ہندوستان میں ابھی جو ہوا ہے BBC کے دفتروں پر آ کے ٹیکس کے چکر میں، کیونکہ مودی صاحب پہ فلم بنائی گئی ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں روز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں پیشنس نہیں ہے، ہم تنقید برداشت نہیں کر سکتے، تو مودی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں. تو جو سپر پاور بننے کا خواب دیں، چاہے سپر پاور کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ تحمل مزاج ہو. بدلہ سب لیتے ہیں مگر ٹائم پر لیتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو عاصم منیر صاحب پر سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ انہیں پہلے طریقے سے سمجھائیں، پھر انہیں اٹھا کر لائیں اور ان سے پیسے نکلوائیں اگر یہ ریاست بچانی ہے، ورنہ اب یہ ریاست چلتی نہیں. اب میں آپ کو ایک آخری وہ بتا دیتا ہوں، 24 منٹ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، کہ جب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد 1.5 منٹ بات کریں گے، بند کر دیں. میں مہا ملک کراچی میں رہتی ہوں، میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں. عیسیٰ نگر کے قریب میں کاسا اپارٹمنٹس میں رہتی ہوں. میرا فیملی بیک گراؤنڈ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. میری ماں اکثر اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں، اور 2 سال سے ہمیں اس اپارٹمنٹ میں اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہاں کے کافی سارے پٹھان ہمیں دھمکاتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں آتے جاتے. جب میری بہن کوچنگ جاتی ہے، میری کچھ فرینڈز بھی ہوتی ہیں، انہیں بھی اور مجھے بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم سے دوستی کر لو، ہم سے بات کرو، ہماری بات مان لو. اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم یا تو تمہیں قتل کر دیں گے یا تو تمہیں کڈنیپ کر دیں گے. میری ماما اکثر ہمارے گھر کی پرسنل ایشوز کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں،
اب وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں وہ ماں ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے. میرے فادر مینٹلی طور پہ تھوڑے سے ڈسٹربل ہیں بیکاز ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اب وہ نارمل نہیں رہے. میری نانو ہے صرف گھر میں جو سپورٹ کر رہی ہیں ہمیں. میں اکثر جاب وغیرہ کی بھی تلاش میں رہتی ہوں. ابھی پچھلے ہفتے میری سسٹر، میں، میری ایک فرینڈ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک کزن تھا. ہم لوگ کہیں باہر سے واپس آ رہے تھے. میرے سسٹر کو دیکھ کر ایک پٹھان نے ایک تھپڑ مارا. وہ بیچاری روتی روتی آئی. اس بات پہ میں نے FIA میں کمپلین کی. بڑی مشکلوں سے ہماری FIR کٹی. جب FIR کٹوا کے میرے پیرنٹس واپس آ رہے تھے تو دوسرے پٹھان نے میرے پاپا کو بھی مارا. میں نے کافی دفعہ کافی جگہ کمپلین کرنے کی کوشش کی ہے. کسی نے ہماری کمپلین نہیں سنی. پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میں نے زہر پی لیا تھا. بدقسمتی سے مجھے الٹی ہو گئی جس کی وجہ سے میں نہیں مر سکی. میں نے دین کی گولیاں بھی کھائی. 2 دن سو کے پھر اٹھ گئی. میں 1 ویک سے میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں. میں نے گھر شفٹ کرنے کا بھی سوچا لیکن اتنا امیجیٹلی کوئی گھر نہیں ملے گا. میرے گھر پہ آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹا کے میری امی کو دھمکایا جاتا ہے. اگر میری موم باہر نکلے کچھ خریدنے کے لیے گھر کی جو چھوٹی موٹی ضروریات ہوتی ہیں تو دکان پہ سرعام روڈ پہ انہیں ذلیل کیا جاتا ہے. میں مزید برداشت نہیں کر سکتی. اب یا تو آپ لوگ پھر کوئی اور #ٹیگ بنا کے اپنا فیم بنائیں یا تو مجھے کسی طرح صاف دلا دیجیے. شکریہ. تو دیکھا آپ نے. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو ان پروگراموں میں بہت طویل عرصے سے بتایا جا رہا ہے کہ افغانیوں نے کراچی کو، حیدرآباد کو، سندھ کے بڑے شہری علاقوں کو تقریباً محاصرے میں لیا ہوا ہے. ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، تعلیم ہے نہیں. اچھا تشدد ان کی فطرت میں ہے صدیوں سے یہ لوگ. اور پھر گزشتہ 50 سال سے تو ہم سوری ٹو سے اچھا نہیں لگ رہا انسان ہیں ہماری طرح. ان کے سینے میں بھی دل ہے، دماغ بھی ہے، مگر ان کو بند کر دیا گیا ہے. ایک خاص محدود دائرے میں رہتے ہیں. مذہب، انتہا پسندی سب ان کا حصہ ہے. ورنہ طالبان پریویل تو نہیں کر سکتے تھے نا. اچھا پھر آپ کو اس کا ایک چھوٹا ثبوت یہ دوں کہ آپ نے کل رات ہی سنا ہوگا کہ بلوچستان سے آنے والی گاڑیوں کی رینج اور پولیس مل کے تلاشی لے رہی تھی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں روز گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر تلاشیاں ہوتی ہیں اور 2-4 پستول برآمد کر لیتے ہیں اور 2-4 ملزم پکڑ لیتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ بڑا کرائم ہے، بڑا جرم ہے. وہ ہے مگر جو اصل لوگ ہیں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. ان سے تو وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو جب یہ غربت اب جو بڑھنے والی ہے اس میں جو محرومی ہے، پھر ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے، پولیس کا جو حال ہے، جو رینجر کا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ آگے پیدا ہونے والا ہے اس کی کیا کراچی والوں نے تیاری کی ہوئی ہے بلا تخصیص کراچی کے شہری ہونے کے ناطے کہ ان کا تو نہ یہ گھر ہے، نہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہے، نہ ان کی کوئی تربیت ہے. یہ صدیوں سے ویسے ہی ایک بند معاشرے میں ہے. پھر 40 سال سے جو ہو رہا ہے تو اس ذہن سے سوچیں. اور پھر جو بے شعور ہوتا ہے، جو کم تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا، اسے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ جو آنے والا طوفان ہے اس سے یہ ریاست نمٹ سکتی ہے اور کیا اس کی کوئی تیاری کی گئی ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے لیے غور طلب ہیں. بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر قانون، انصاف، میرٹ نہ ہو تو ریاستوں کا یہی حال ہوتا ہے اور یہ اتنے بڑے مسائل نہیں تھے. اس پہ بھی میں فیض صاحب کا آخر میں شعر سنا کے جاؤں گا. ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. اللہ حافظ.